president साहब ने बुलाया है, and I'm thankful to Dr. Khandar Mansoor Sori जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। और इस तरह के कोर्सेज बहुत पहले होते थे, मैं वे बैक इन 2004 या 5 में हैं। इस वक्त शायद वो WTO की भी ट्रेनिंग होती थी, अभी पता नहीं दोनों करिकुलम में है या नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज लॉयर्स, बतौर लॉयर बात कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम रहा मेरे साथ भी कि हम अपनी LLB के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और जितनी भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं उनका इम्पैक्ट बड़ा लाइफ में डिफरेंट होता है। आप अपनी वर्किंग रूटीन के साथ कोर्स स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स के साथ जब 2 दिन की 3 दिन की वर्कशॉप में चीज़ों को करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। आप उन 5-7 घंटे की जो भी ट्रेनिंग है उसके अंदर वो सारे लॉज आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे और वो इवेंचुअलिटीज़ भी शेयर करेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो कोर्ट में शायद डिसमिसल ऑफ सूट की सूरत में रिजल्ट देते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। मैंने इसी ट्रेनिंग के हवाले से जो चीज़ें सीखी, स्पेशली CEDAW जो कन्वेंशन है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेसिड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 एंड चाइल्ड राइट कन्वेंशन, इन 2 कन्वेंशंस की ट्रेनिंग की वजह से बहुत सारी ओरिएंटेशन क्लियर हुई। इसी तरह इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन का, गार्डियन के बहुत सारे केसेस में इश्यूज आते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं और उनके फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं और बच्चों की कस्टडी के जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने में इन कन्वेंशन से बड़ा रोल किया। वो कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रेटिफाई फर्स्ट हैंड नहीं किया और अपनी ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स एक्सरसाइज किए, लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज़ें अमेंड हुई। हमारे फैमिली लॉज में बहुत सी चीज़ें अमेंड हुई। ओरिजिनली 2002 की फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट से पहले खुला का जो दावा है वो भी 3.5 से 5 साल चलता था, जिसमें एविडेंस होती थी, गवाह आते थे, जिरा होती थी, बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। लेकिन 2002 की अमेंडमेंट ने उसको रेवोल्यूशनाइज किया और फिर वो 10-2 के कॉन्सेप्ट में फोर्थ विद खुला का तस्वुर जनरेट हुआ। और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 10 years प्रॉब्ली, जब बहुत सारे इस तरह के केसेस घर से बैठ के नादरा जैसे ऑफिस से ही रिजॉल्व हो जाएंगे ऑनलाइन ही। ये कोर्स का ये वाला मॉडल जो है ये ऑब्सोलीट होकर ख़त्म हो जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आपको बहुत सारे नए वेन्यूज़ पे काम करना है, मैं सिर्फ उसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन से नए वेन्यूज़ हैं। फैमिली डिस्प्यूट हर घर में होता है और हर घर में रहेगा और जितने लोग बैठे हैं इनके साथ भी होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन उसके साथ आप अगर एक अच्छी इनकम ले रहे हैं और नए वेन्यूज़ पे काम करेंगे तो फिर फैमिली डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इट्स इकोनॉमिक फैक्टर। हमारे पास हाई कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 18,965 केसेस पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें। और खाली टैक्स के हमारे पास तकरीबन 1904 रेफरेंसेस पेंडिंग। कस्टम रेफरेंस उसके अलावा हैं। रिट पटिशन जो टैक्स से रिलेटेड है वो हार्डली होंगी कोई 650-700। ICS को भी छोड़, उनके लिए हमारे पास मतलब अगर कोई लॉयर अग्रीव ना हो तो मैं जो फिगर अपनी 8 सालों में मैंने नोट किया है, 8 लॉयर टोटल जो हाईकोर्ट आते हैं रेफरेंसेस में। 4 की बात हमें समझ नहीं आती, 4 को हम समझा नहीं, ग्राउंड रियलिटी बता रहे। हमें भी टैक्स नहीं आता, हम सीखते हैं लॉयर से। लेकिन डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो टैक्स के हैं वो हमें कुछ भी कन्वे नहीं कर पाते, फिर हमें टैक्स कमिश्नर को बुलाना पड़ता। और टैक्स के अंदर क्लाइंट की जो फाइनेंशियल साइड है वो एवरेज एक टेलीकॉम सेक्टर का एक शो कॉज नोटिस जो जनरेट हुआ होता है वो 2 से 5 बिलियन रुपीस पे होता है। उसके लॉयर का फी स्ट्रक्चर कचहरी में बैठे हुए लॉयर के फी स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट।
یہ ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے ٹیکس، کسٹمز اور ریگولیٹری اتھارٹیز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پی ٹی اے ہے، آگرا ہے، پیمرا ہے، یہ اسپیشلائزڈ فیوچر فیلڈز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. ڈیجیٹل ابھی ہم نے نیا لا بھی ہمارا انڈر کنسیڈریشن ہے جو ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو یہ جو آرتھوڈاکس پریکٹس کانسیپٹ ہے نا، جو جس کو ہم جنرل پریکٹس کہتے ہیں، یہ نیکسٹ 10 ایئرز میں آبسلیٹ ہو جائے گا سب کچھ. یہ ماڈل نہیں چلے گا. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 25-26 کروڑ کی پاپولیشن ہے اور جو ایشوز اس وقت پاکستان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ اس پرانے ماڈل سے نہیں چلا سکیں گے. اس کے لیے جوڈیشری نے، لائرز نے ایک رول پرفارم کرنا، نئے وینیوز پہ کام کرنا. گلوبلائزیشن امپیکٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، مطلب لائرز کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک خاتون ہے جو ٹک ٹاک بنا رہی ہے پتوکی کے گاؤں میں بیٹھ کے، اور وہ صرف اپنے گاؤں کی انوائرمنٹ کو دکھا رہی ہے اور وہ ارن امریکہ سے کر رہی ہے. یہ ہے گلوبلائزیشن امپیکٹ. لائر سوری ٹو سے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن انہوں نے اس گلوبلائزیشن امپیکٹ کو ابھی تک انکیش نہیں کیا. پریکٹس کانسیپٹ فرمز کے اسٹرکچر ہمارے یہاں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکے. کلائنٹ آج بھی اسی لائر کو کورٹ میں کھڑا کروانا چاہتا ہے جس کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے، وہ اس کے کسی آلٹرنیٹ سے ایگری نہیں کرتا. پرفارمنس فرمز کے اندر نہیں آئی، وہ اسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکتا. بار کونسل کے ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ آئیڈیا پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ فرمز رجسٹریشن کانسیپٹ پہ جائیں تاکہ بیس براڈ ہوگا، پارٹنرشپ کنسرنز ریز ہوں گی. تو وہ جو آپ دنیا میں جو ماڈل ہے فرمز کا، اس کی ارننگ کیپیسٹی انڈیویجول سے 10 ٹائمز زیادہ ہے. اٹس آل فائنینشیل تھنگس. آپ یہ جو کچھ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ آپ اپلائی کریں گے، لیکن لا آپ کو آ جائے گا. لیکن جو 95% آف یور وکالت از ہاؤ ٹو ارن منی، 5% از دا نالج تھنگ جو آپ نے اپلائی کرنا. تو اس کلائنٹل کانسیپٹ میں بھی چیزوں کو آپ دیکھیں گے اور فائنینشیل ماڈل پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فیملی کیسز کہ میں ابھی آپ کے یہ کنٹینٹ دیکھ رہا تھا جو کورس آج 2 دن میں آپ کو کرایا ہے، اس پہ 2 باتیں کروں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ سب لوگوں نے بے شمار کیسز کیے ہیں اور میں ابھی یہ لاسٹ انٹرویوز ہائی کورٹ کے لائسنس کے بھی لے رہا تھا. پچھلے 4 سالوں میں جتنے انٹرویوز لیے ہیں 95% ینگ بچوں نے آگے صرف ایک ہی بات کی کہ ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے لائسنس سے لے کر ہائی کورٹ کے لائسنس کے درمیان 2 سالوں کے درمیان صرف خلا کا کیس کیا، مینٹیننس کا کیس کیا، فیملی کیس کیا. اس کے علاوہ وکالت کی نہیں. لگتا ہے اسلام آباد میں صرف لوگ فیملی میں ہی کیس پریکٹس کرتے ہیں اور کوئی پریکٹس یہاں ہوتی نہیں. اپنے ساتھ جو ایسوسیٹس ہیں اور آپ جو ینگ لوگ ہیں پرو بونو کام کرنے کے لیے جیلیں بھری نہیں ہیں. غریب لوگ جو پسے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، 30 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس دونوں ڈویژن میں ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ملا کے 52,670 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں ٹرائل کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ کچہری کی بات کریں، اسپیشل کورٹس کو چھوڑ کر ان کیسز میں فیملی کیسز کی تعداد ہارڈلی کوئی 7-8 ہزار. باقی جو اتنا بڑا نمبر ہے اس کو آپ نے کیٹر نہیں کیا. ینگ بچے آتے ہیں، ان سے ہم قانون شہادت کی بات پوچھتے ہیں، اسپیسیفک ریلیف کی بات پوچھتے ہیں، کوئی اورینٹیشن. ایون جو بیچارے فیملی کی بات کرتے ہیں ان سے جب وہ سوال بھی فیملی پہ کرتے ہیں تو ان کو اس کا جواب نہیں آتا. صرف ایک ریکویسٹ کریں، اپنی ریڈنگ ہیبٹ کو ڈیولپ کریں. وہ ہم اسکول پڑھتے تھے نا، جب تو گھر جب پہنچتے تھے تو بیگ جہاں رکھتے تھے وہیں سے اگلے دن اٹھاتے. اس تصور سے باہر آنے کی ضرورت ہے. رات کو اپنی ریڈنگ ہیبٹ کو ضرور رکھیں، چاہے وہ آپ CLC کا ڈائجسٹ پڑھیں، SCMR پڑھیں، کوئی اسٹیچو، لیکن وہ میک اٹ اے ہیبٹ. کوئی کتاب پڑھیں، اس ریڈنگ ہیبٹ کو ڈیولپ کریں. صرف ریڈنگ کو ڈیولپ کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس، آپ کا نالج، آپ کے ورڈز، آپ کا ایکسپریشن سب کچھ چینج ہو جائے گا.
ہر وقت موبائل کے اندر مت ٹائم اسپینڈ کریں, ہر وقت ٹی وی پہ ٹائم اسپینڈ مت کریں, کتابوں میں ٹائم انویسٹ کریں, ریسرچ پہ ٹائم انویسٹ کریں, وہ آپ کو دیں گی چیزیں جو فیوچر میں ریکوائرڈ ہیں. فیملی کیسز کے حوالے سے دو باتیں کریں. فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کے اندر میں 23 سال کی پریکٹس کے بعد جج بنا اور آج 8واں سال. اتنے سالوں کے دوران سیکشن 5 آف فیملی کوڈ ایکٹ کے نیچے جو اسپیشل سبجیکٹس کی جورسڈکشن ڈیفائنڈ ہے, جو اسکیجول پارٹ 1 میں جو 9 سبجیکٹ لکھے ہوئے ہیں, اس کے پارٹ 2 کا ایک کیس بھی نہیں کیا. ہمارے پاس نیچے اس وقت 11 فیملی ججز ہیں, ایک نے بھی ججمنٹ پاس نہیں کی ابھی تک پارٹ 2 پہ. 95% لائرز نے پارٹ 2 کی کمپلینٹ بھی کبھی فائل نہیں کی. جہاں پہ میم ابھی ذکر کر رہی تھی ڈومیسٹک وائلنس, سیکشل ہراسمنٹ کے کانسیپٹ پہ, اب پاکستان کی اسٹیٹ آبلیگیشن ہے سیدھا کے تمام کانسیپٹس کو انفورس کرنے. ہم لاز بنا رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہو رہے. ڈومیسٹک وائلنس میں آئیدر پارٹنر جو بھی وکٹم ہوگا ڈومیسٹک وائلنس کا, وہ کرمنل کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے بفور اے فیملی جج. اس میں 337A1, 337F1, 342, 509, 346 یہ ساری پروویژن 7-8 اوفینسز شامل ہیں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا کرمنل پروسیجر کوڈ. لیکن کسی فیملی جج کے پاس کسی لائر نے اپنے کلائنٹ کے لیے آج تک وہ کمپلینٹ فائل کی, اس لیے کہ انہیں خود نہیں پتا یہ بات. وہ خواتین جو تشدد کے اس کے فیز سے گزر کے آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ ان کے کرویلٹی پہ کھلا کسوٹ فائل کرتے ہیں, ان کی کرمنل کمپلینٹ فیملی جج کے پاس کوئی فائل نہیں کرتا. میڈیکل ایویڈنس موجود ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کرتا. اور اس پہ حالانکہ ایویڈنس کانسیپٹ میرا یہ ہے کہ فیملی جج جب ایویڈنس لکھے گا اور کرویلٹی میں اس کے پاس یہ ایویڈنس آ گئی ہے کہ فزیکل ابیوز ہوا ہے, رانگ فل ریسٹرینٹ ہوا ہے, ان ساری باتوں پہ وہ پروسیکیوٹ کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو کہ اگر کسی نے وہ کمپلینٹ کی ہو. جو پروسیجر CRPC میں دیا ہے اس سے قطع نظر وہ خود بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن جب تک آپ اپنے کلائنٹ کے لیے یہ بات ریکویسٹ نہیں کریں گے, ایک جج کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا, سو موٹو نہیں کرے گا. سو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ریڈنڈنٹ ہوگی. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کو اپلائی کریں. اسی طرح ایک پروویژن ہے سیکشن 25A کی, جس میں ہم انٹر ڈسٹرکٹ کیسز کی ٹرانسفر کرتے ہیں, فیملی کیسز میں انٹر پروونسز کیسز کی ٹرانسفر کرواتے ہیں. اس میں اس وقت سب سے بڑا بیک لاگ جو جہاں پہ کیسز لاک ہیں اور خواتین بیچاری چکر لگاتی ہیں کچہری کے, وہ ہے جو انٹر پروونسز کیسز پینڈنگ ہیں. اگر خاتون نے کراچی میں کیس فائل کیا ہے اور ہسبینڈ کا کیس اسلام آباد میں پینڈنگ ہے, تو اس خاتون کو کیس ٹرانسفر کروانے کے لیے سیکشن 25A کے نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹیٹ آبلیگیشن فیڈریشن کو اس پروویژن کو چینج کر کے اس کو خاتون کے حوالے سے دیکھنا چاہیے, فیمیل فوکس ڈریون ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور جتنا سمپل ہو وہ خاتون اپنا کیس متعلقہ ہائی کورٹ میں یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی ریکویسٹ کروا کے دوسرے ضلع سے ہسبینڈ کا کیس کانسنٹریٹ کروا سکے. یہ صرف 2 ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, اور یہ دونوں چیزوں میں سب سے زیادہ لیک ہے ہمارے پاس. میم ذکر کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر جو پراپرٹی ایکٹ انفورس کیا گیا, صرف ان کے نالج کے لیے اور آپ کے نالج کے لیے, بڑا اچھا لا جس نے بھی بنایا, ایفرٹ اچھا تھا کہ خاتون ہے جس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے, تو وہ امبڈسمین کے پاس اس کو ایک ایکسٹرا فورم دے دیا کہ وہ وہاں سے جا کے اپنے ایشو کو ریزالو کروا لے, انسٹیڈ کہ وہ ایک انلیگل ڈسپوزیشن کے کانسیپٹ میں جائے یا ایک سوٹ فار پوزیشن میں جائے. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ریمیڈی لے لے گی اور اس میں ڈپٹی کمشنر انفورس کرے گا. اس میں 2 ججمنٹس آئیں
ایک ججمنٹ, دونوں ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں, میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ لا اسلام آباد کا تھا. جہاں جہاں فیملی کیسز پینڈنگ تھے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان میں یا ایکس اسپاؤزز کے درمیان میں بھی, وہاں پہ یہ جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سبجیکٹ میٹر فیملی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور فیملی کورٹ قطع نظر اس قانون کے اسپیشل لا ہے پارٹیز کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے. ایک ججمنٹ وہ آئی جس میں پشاور کے اندر ایک کیس پینڈنگ تھا فیملی ڈویژن میں, اور خاتون اسلام آباد میں اس کو انفورس کروا رہی تھی انڈر دس لا ٹو ریکور دا پراپرٹی وچ از دا سبجیکٹ میٹر ایٹ پشاور, کیونکہ وہ حکمائر میں جائیداد رکھی ہوئی. اینڈ سیکنڈ ججمنٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے جس نے اس لا کو وائڈ ڈکلیئر کر دیا کیونکہ اس کے اندر جوڈیشل ڈٹرمنیشن ہے اینڈ ریکارڈنگ آف ایویڈنس از ریکوائرڈ which is the job of a judge only, and no administrative person can pass a judgment on this subject without recording evidence. وہ دونوں ججمنٹ اس وقت تصحیح ہوئی ہوئی ہیں, مائٹ بھی ابھی اس میں کیا فیٹ آئے گا, لیکن بائی اینڈ لارج ایک انفارمیشن تھی, میں نے اس لیے رائٹ ٹائم پہ ابھی آپ کو بتا دوں گا. باقی جیسا پریزیڈنٹ قیصر امام نے کہا کہ یہ بہت سارے ایفرٹ کر رہے ہیں, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد بار کونسل سے, قاضی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. صرف آپ لوگوں نے اپنے پڑھنے کی عادت کو ٹھیک کرنا وچ از 5% آف یور ٹوٹل پریکٹس, اور اپنی کمرشل جو کانسیپٹس ہیں جس میں مارکیٹنگ کا اینگل ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے امیج کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا اپنا امیج امپروو کریں گے اتنے بہتر کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے, اتنی پریکٹس آپ کی فلرش کرے گی. پیسے کو یاد رکھیں, پیسہ امٹیریل ہے, آپ کام کریں, کیسز فری کریں, لوگ آپ کو خود پیسے دیں گے. میرا یہ بلیف ہے, آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے لے کے کہ آپ ان کے ایشوز کو ریزالو کروائیں. بہت سارے لوگ ہیں اسی دنیا میں ہیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں کہ آج آپ کی جیب میں شاید پیسے نہ ہوں, لیکن ایک پیسج آف ٹائم کے ساتھ آپ کے پاس وہ سب چیزیں ہوں گی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں, اس میں شاید آپ کی ضرورتوں کے لیے وہ پیسے بھی شامل ہیں. اس لیے جب کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے جس کو ہیلپ ضرورت ہے اور وہ پینی لیس ہے, تو اس کا کام فری آف کاسٹ کریں, اس امید کے ساتھ کہ کل اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا. اس بلیف کے ساتھ انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی, دیٹ واز دا بیسٹ ایجنسی ان دا ورلڈ. اس وقت وہ جو ٹریننگز کروا رہے ہیں اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے فورینسکس کے ڈسپیوٹ کے لیے ان کو ایز این آربیٹریٹر کیسز بھیجے جاتے ہیں جو لاہور میں بیٹھ کے وہ ریزالو کرتے ہیں. میں خالی ان کے لاسٹ ہم نے اپنے ججز کو ٹریننگ کورس کروایا تھا, میں خود بھی 3 دن کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا. اب بیسک چیزیں ہیں, چاہے وہ زینب کیس تھا, 1100 لوگوں کا ڈی این اے پنجاب فورینسک نے کیا اور وہ بندہ ڈٹرمن ہوا. موٹر وے ریپ کیس تھا, انہوں نے ڈی این اے سے ڈٹرمن کیا کہ وہ گجرانوالہ کا آدمی نہیں تھا, وہ بھاول نگر کا آدمی, کیونکہ اس کا پروفائل بنا ہوا. اس طرح کی لاتعداد ایگزامپلس جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس سے ریکور کی اور ایکچوئل قاتل یا ایکچوئل ملزم پکڑا گیا اور جو بے گناہ پکڑا ہوا تھا وہ ریلیز ہوا. اس لیے یہ جب بھی ڈیجیٹل ایویڈنس پہ کورسز ہوں, فورینسک ایویڈنس پہ کورسز ہوں, فائر آرم ایکسپرٹ کے کورسز ہوں, وہ ضرور کریں, کیونکہ بہت سارے کرمنل میٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لائرز آتے ہیں, وہ آرگیو بھی کرتے ہیں بیلسٹک رپورٹس اور فورینسک کانسیپٹس پہ, لیکن آپ نے خود پریکٹیکلی خود ویپنس نہیں دیکھے ہوئے, آپ نے اٹاپسی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوئی, آپ نے کیمیکل ایگزامینیشن ہوتا ہوا نہیں دیکھا, آپ نے کیمیکل انالسٹ کے کانسیپٹس کو خود جا کے لیب میں نہیں دیکھا ہوا. اس لیے آپ کا پریکٹیکل اپروچ پھر ڈفرینٹ ہوتی ہے اور آپ بہت سے کوشچنس کو آنسر نہیں کر پاتے. آپ وہ 2-3 دن کی ٹریننگ, جیسے ڈائریکٹر جنرل صاحبہ نے یہاں پہ یہ ٹریننگ کروائی ہے, بہت سارے ایکسپرٹس نے آپ کو آ کے یہاں لیکچر دیا اور بہت ساری چیزیں آپ نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں گین کی. اور میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ٹریننگس کو کروائیں, بار کونسلس بھی کریں, بار ایسوسیشن بھی, یہ مل کے ہوگا جس سے بار امپروو کرے گی, بینچ بھی امپروو کرے گا, ججز بھی ٹھیک ججمنٹس دیں گے.
ورنہ وہ بھی آئسولیٹڈلی بیٹھے رہتے ہیں کمرے میں اور انہیں بھی کوئی سمجھ نہیں آتی اور غلط فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ لوگ اسسٹ کریں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ بیسٹ رپورٹڈ ججمنٹ وہی ہوتی ہے جس میں لائر نے ایفرٹ پٹ کیا ہوتا ہے. ججز کا ایفرٹ کبھی بھی اچھا نظر نہیں آتا. آپ جو ریسرچ کریں گے وہ بیسٹ رزلٹ دیں گے. اپنے آپ کو ریسرچ اورینٹڈ بنائیں اور اس پہ کام کریں اور اس طرح کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ ضرور کریں. اور میں دعا گو ہوں شریعہ اکیڈمی کے لیے جن کی کنٹینیوس ایفرٹ ہے لائرز بار اینڈ بینچ کو امپروو کرنے کی. اور میں ہوپ فلی فرام دی اسلام آباد ہائی کورٹ سائڈ میں ڈائریکٹر جنرل صاحبہ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم اپنے سارے ججز کی اور لائرز کی ٹریننگ اسٹیج وائز آن ڈفرنٹ اسپیشل سبجیکٹس آپ کی اکیڈمی میں آئندہ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.